बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मीडिया लॉज़ एंड एथिक्स पार्ट 1, जिसका कोर्स कोड 9281 है, इसके यूनिट 4 और 5 के ऊपर आज हम बात करेंगे। और आज का ये लेक्चर 2 हिस्सों के अंदर रिकॉर्ड होगा। पहले हिस्से में हम बुनियादी उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ताल्लुक़ है प्राइवेसी का मीडिया एथिक्स के साथ, प्राइवेसी बज़ाते ख़ुद क्या चीज़ है। और इसके अलावा हम ये देखेंगे कि मीडिया में प्राइवेसी से रिलेटेड कौन कौन से इश्यूज़ जन्म लेते हैं, कौन कौन सी कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस आती हैं और उन कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस में सहाफ़ियों को क्या करना चाहिए। पाकिस्तान में कौन कौन से प्राइवेसी लॉज़ हैं, इसके अलावा दुनिया के किन ममालिक में मुख्तलिफ़ प्राइवेसी लॉज़ हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और प्रोग्राम के अगले हिस्सों के अंदर हम मज़ीद जिन कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे उनमें जर्नलिस्टिक प्रैक्टिसेस के अंदर प्राइवेसी का क्या किरदार है और इसको कैसे टैकल किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे बैलेंस बरकरार रखने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा पब्लिक राइट्स क्या हैं और पब्लिक राइट्स को मैनेज करना या पब्लिक राइट्स को इंश्योर करना जो सहाफ़ियों की एक बुनियादी ज़िम्मेदारी है, वो भी ख़ुसूसन प्राइवेसी के पर्सपेक्टिव में उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, इन कंसेप्ट्स के ऊपर भी बात की जाएगी। पाकिस्तान के अंदर प्राइवेसी की क्या सिचुएशन है, इसको हम देखेंगे। इसके अलावा कौन कौन से मसाइल हैं कि जिन्हें जर्नलिस्ट को रोज़मर्रा ज़िंदगी में चीज़ों को रिकॉर्ड करते वक्त, रिपोर्ट करते वक्त, बताते वक्त, नशर करते वक्त, शाया करते वक्त मसाइल का सामना करना पड़ता है, ख़ुसूसन प्राइवेसी के हवाले से। और एथिकल स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं दुनिया भर में कौन कौन से इदारे या कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जो जर्नलिज़म के अंदर एथिकल प्रैक्टिसेस को फ़रोग़ देने की बात करते हैं। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम आगाज़ करते हैं, बुनियादी कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि मीडिया के अंदर प्राइवेसी का कंसेप्ट क्या है। प्राइवेसी जिसे हम राज़दारी भी कहते हैं, हर इंसान का एक फ़ंडामेंटल राइट है, बुनियादी राइट है। जिस तरह किसी भी इंसान के बुनियादी हकूक़ में रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, शेल्टर वगैरह ये तमाम उसकी बुनियादी ज़रूरियात हैं ना, इसी तरह प्राइवेसी भी उसका एक फ़ंडामेंटल राइट है। और ये मैं समझता हूँ कि मोस्ट चेरिश्ड वैल्यूज़ के अंदर शामिल हैं जो किसी भी इंडिविजुअल को एक सोसाइटी दे सकती है। हर सोसाइटी, हर जमहूरी मुआशरे के अंदर जहाँ एक इंडिविजुअल को उसके राइट टू एक्सप्रेस दिए जाते हैं, राइट टू वोट दिए जाते हैं, वहीं उसको अपनी प्राइवेसी को इंश्योर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए भी पूरे हकूक़ हासिल होते हैं। और मीडिया किसी भी शख्स की प्राइवेसी के अंदर अमल दखल नहीं देता। इसी तरह जितने लिबरल सोसाइटीज़ हैं, हमेशा वहाँ पे एक प्री कंडीशन के तौर पे देखा जाता रहा है कि प्राइवेसी एक बुनियाद है। इस बुनियाद के ऊपर मीडिया अपनी इमारत खड़ी करता है, एथिकल ग्राउंड्स अपनी ले करता है, अपनी एथिकल फाउंडेशन सेट करता है कि मीडिया कोई भी कंटेंट डेवलप करते वक्त और उसको नशर या डिसेमिनेट करते वक्त ये इंश्योर करता है कि इसमें किसी भी इंडिविजुअल की प्राइवेसी इन्वेड ना हो। मीडिया और लोगों के दरमियान, पब्लिक्स के दरमियान हमेशा एक टेंशन की जो फ़िज़ा रहती है ना, वो इसी एक कंसेप्ट को लेकर अमूमन ज़्यादा रहती है कि लोगों का ये ख्याल होता है कि मीडिया उनकी ज़िंदगियों में ज़रूरत से ज़्यादा दखल दे रहा है, उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी मुश्किल बना रहा है। अब कोई बात राज नहीं रही, कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो सिक्योर नहीं रही। जबकि मीडिया का ये कहना है कि हमारे भी ये हकूक़ हैं कि लोगों को मुत्तला किया जाए हर उस बात से जिस बात को जानने में लोगों का इंटरेस्ट है, और इसी वजह से किसी भी शख्स, किसी भी इदारे के बारे में कहीं भी कोई भी वाक़या रिपोर्ट कर दिया जाता है। अब ये जो टेंशन जन्म लेती हुई हमें दिखाई देती है ना, जर्नलिस्ट के दरमियान और इंडिविजुअल्स ऑफ सोसाइटी के दरमियान, इसमें जर्नलिस्ट की जहाँ पे ये ड्यूटी है कि वो लोगों तक हर बात पहुँचाए, फैक्चुअल रिपोर्टिंग करे, बात को तोड़ मोड़ किए बग़ैर ट्रू फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आवाम तक पहुँचाए और उसके अंदर सब्जेक्टिव हुए बग़ैर रियलिस्टिक इमेज आवाम तक पहुँचाए। वहीं इंडिविजुअल्स ये समझते हैं कि उनकी प्राइवेसी को इंश्योर किया जाना भी ज़रूरी है, वो उनकी रिस्पेक्ट भी उतनी मुकद्दम है और उनके बारे में कहीं से भी हल्का फुल्का मिसट्रीटमेंट भी उनकी शख्सियत को बिगाड़ेगा। न सिर्फ उनकी शख्सियत को बिगाड़ेगा बल्कि उनकी ज़िंदगियों में मसाइल क्रिएट करेगा। और ये मसाइल बसा औक़ात इतने संगीन होते हैं कि सोसाइटी के अंदर आपका सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाता है। तो ये एक टेंशन की फ़िज़ा नज़र आती है हमेशा जब भी रिपोर्टिंग और इंडिविजुअल राइट्स को हम एक डिबेट की सूरत में देख रहे होते हैं। मीडिया के ऊपर तनकीद भी ये की जाती है कि वो बेजा लोगों की ज़िंदगियों में अपना अमल दखल और अपना असर व रसूख कायम करने के लिए
ہر وقت لوگوں کے لیے پریشانیاں بناتا ہے. کہیں بھی کیمرہ آن ہو جاتا ہے, کہیں بھی لوگوں کے بارے میں ریمارکس نوٹ کر دیے جاتے ہیں, کومنٹس لکھ دیے جاتے ہیں, رپورٹس بنا لی جاتی ہیں اور انہیں بعد ازاں نشر کر کے, ڈسیمینیٹ کر کے, شائع کر کے لوگوں کے لیے مسائل کریٹ کیے جاتے ہیں. اس ساری صورتحال کا, اس مشکل صورتحال کا جواب ہمیں میڈیا ایتھکس کے اندر دکھائی دیتا ہے. تو جرنلسٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کو کچھ ایسے سٹینڈرڈز, کچھ ایسے معیارات بنانے چاہیے کہ جن پر جرنلسٹک پریکٹسز کو اگر اسٹیبلش کیا جائے تو وہ سوسائٹی کے اندر نہ صرف ایکسیپٹیبل ہوں بلکہ سراہی جائیں. اس مقصد کے لیے مختلف کوڈز آف ایتھکس یعنی ضابطہ اخلاق بنائے جاتے ہیں. کوڈز آف ایتھکس کو ہم نے اس سے گزشتہ ڈیبیٹس کے اندر ڈسکس بھی کیا تھا کہ یہ وہ قوانین یا ضابطے ہیں جو قانون نہیں بناتا یا حکومت کے ادارے نہیں بناتے, بلکہ عموماً کوڈز آف ایتھکس مختلف پیشوں میں کے کام کرنے والے لوگ آپس میں مل بیٹھ کر طے کرتے ہیں کہ کیا پریکٹسز ہوں گی کہ جن کی بنیاد کے اوپر ہم اپنے پیشے کو ایک مقدس پیشہ بنا سکیں, یا اس کے اندر ہیلدی کمپٹیشن بنا سکیں, یا ایک ہیلتھی سرگرمی جنم دے سکیں. تو سوسائٹی کے مختلف حصے, مختلف سیگمنٹس, مختلف پیشے اپنے لیے مختلف کوڈز آف ایتھکس یا کوڈز آف کنڈکٹ بنا لیتے ہیں اور ان پر عمل پیرا ہو کر ایک فیوریبل, ایک کنڈیوسیو, ایک پاورفل سسٹم اسٹیبلش دیتے ہیں, سسٹم بناتے ہیں کہ جس کے اندر سوسائٹی کے تمام انڈیویجولز اپنے اپنے گولز اٹین کریں, سوسائٹی ڈیولپ ہو اور وہ پیشہ بحیثیت کل اپنی ریسپیکٹ قائم کر سکے اور پروان چڑھ سکے. ایتھکس کو بناتے ہوئے, کوڈز آف ایتھکس کو ڈیولپ کرتے ہوئے اس بات کو بہرحال ہمیشہ انشور کیا جاتا ہے کہ کوڈز آف ایتھکس اس سوسائٹی کی کور ویلیوز کے اگینسٹ نہ ہو, بلکہ ان کور ویلیوز کو پروموٹ کرے اور سوسائٹی کے فیبرک کو مزید اسٹرینتھن کرے. اسی طرح صحافتی تنظیموں نے مختلف کوڈز آف ایتھکس بنائے اور پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم مثالیں لیں, مثلا پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا ایک کوڈ آف ایتھکس موجود ہے. اس کے علاوہ مختلف اور صحافتی تنظیموں نے بھی اپنے اپنے ضابطہ اخلاق بنائے ہوئے ہیں, اور جو ان آرگنائزیشنز کے ممبر ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کوڈز آف ایتھکس کو فالو کریں. دنیا بھر میں مختلف صحافیوں کی تنظیمیں ہیں اور کچھ یونیورسل ایتھکس کے اوپر بہرحال وہ دنیا بھر میں ایگری کرتی ہیں کہ صحافیوں کو ان ویلیوز کا, ان نارمز کا بہرحال خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح میڈیا ریگولیٹرز کی جانب سے بھی کچھ کوڈز آف کنڈکٹ دیے جاتے ہیں. جیسے پاکستان میں پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی, جسے ہم پیمرا کے نام سے جانتے ہیں, اس نے بھی ایک کوڈ آف کنڈکٹ اسٹیبلش کر رکھا ہے, اور پاکستان میں تمام ٹیلی ویژن چینلز اور ریڈیو اسٹیشنز اس کوڈ آف کنڈکٹ کو فالو کرتے ہیں, اور اگر وہ اس کو فالو نہیں کرتے تو ان کے خلاف وقتاً فوقتاً ہمیں مختلف ڈسپلنری ایکشن بھی نظر آتے ہیں. اور ماضی قریب میں بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کے اوپر مختلف چینلز کو بین کا سامنا کرنا پڑا, جرمانوں کا سامنا کرنا پڑا, اور بہت سارے چینلز کو وقتاً فوقتاً اس حوالے سے وارننگز بھی جاری ہوتی رہتی ہیں. ایتھکس کیسے جنم لیے؟ جب سوسائٹی میں جرنلسٹ کے اوپر تنقید کی گئی کہ صحافت ان کی زندگیوں کو خراب کرتی ہے, ان کے روزمرہ روٹین کو ڈسٹرب کرتی ہے, ان کی پرائیویسی کو انشور نہیں کرتی, بلیک میلنگ کرتی ہے, یا کسی حد تک ان کی زندگیوں میں اس حد تک وہ انٹرفیئر کر چکی ہے کہ صحافت کے بغیر انہیں اپنے کاروبار کرنا, اپنے رشتے چلانا مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو ایسے میں یہ طے کرنا ضروری تھا کہ صحافت کی حدود کیا ہیں, کہاں کہاں کس کس بات کو کیسے کور کیا جانا ضروری ہے, کیسے نشر کیا جانا ضروری ہے. اس سینیریو کے اندر ہمیں دنیا بھر میں ایتھکس, میڈیا ایتھکس جو ہیں وہ ایوالو ہوتے دکھائی دیتے ہیں, اور اس میں پبلک فیڈ بیک کا بہت زیادہ کردار ہے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں, لوگ کس طریقے سے کسی خبر کو, کسی بات کو, کسی واقعے کو, کسی میڈیا کانٹینٹ کو ڈپکٹ کرتے ہیں, اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں, اور وہ رائے پھر ان کے کس طرح سے معاشرتی رویوں کے اندر انفیوز ہوتی ہمیں دکھائی دیتی ہے. جو ایسنس ہے کسی بھی سوسائٹی کے میڈیا ایتھکس کا, وہ ایسنس اس چیز کے اندر ہے کہ اس کے اندر دو کنسیپٹ بہرحال ہونے چاہیے, دو چیزیں بہرحال تمام میڈیا ایتھکس جو ہیں ان کی پابندی کرتی کہ دکھائی دیں. ایک ہے سیلف مانیٹرنگ اور دوسری ہے سیلف کریکشن, کہ خود احتسابی کا عمل, اپنا بھی جائزہ لے. وہ میڈیا کوئی بھی میڈیا آؤٹ لیٹ ہے وہ اپنا کانٹینٹ بناتے وقت اور یا اس کانٹینٹ کو نشر کرتے وقت یہ دیکھے کہ کیا ایسی ہی سچویشن میں اس کے خلاف کوئی خبر بنا کے دی جاتی ہوتی
تو اس کی اپنی زندگی کس حد تک متاثر ہو سکتی تھی، یا اس خبر یا اس میڈیا کانٹینٹ کے اس معاشرے کے اوپر کیا اثرات بن سکتے ہیں، بچوں پر، بوڑھوں پر، بزرگوں پر، سوسائٹی کے کسی ایک طبقے پر، کسی ایک سیگمنٹ کے اوپر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ اور ان چیزوں میں اگر میڈیا آرگنائزیشنز کو یہ لگے، اگر صحافیوں کو یہ لگے کہ انہیں اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے، سوسائٹی کے کلچر کے ساتھ، ویلیوز کے ساتھ، نارمز کے ساتھ خود کو کلب کرنے کی، خود کو ایڈہیئر کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ اس میں اپنی اصلاح بھی کر سکیں۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ پرائیویسی کیا ہے۔ پرائیویسی یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص نہیں چاہتا کہ وہ میڈیا کے اوپر آئے یا میڈیا کے اوپر دکھایا جائے یا اس کے بارے میں میڈیا کے اوپر بات کی جائے۔ اب کوئی شخص کس حد تک اپنے بارے میں پھیلی جانے والی انفارمیشن کو روکنا چاہتا ہے، کس حد تک وہ کمفرٹیبل ہے، وہ کیا سمجھتا ہے کہ وین، ہاؤ اینڈ ٹو واٹ ایکسٹینٹ اس کے بارے میں جو پرائیویٹ انفارمیشن ہے وہ لوگوں تک پہنچائی جائے، میڈیا کے ذریعے نشر کی جائے، یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ وہ شخص اپنے لیے کن باتوں کو پرائیویسی سمجھتا ہے اور کن باتوں کو وہ ایک روٹین کی بات سمجھتا ہے۔ ایک مشہور سکالر گزرے ہیں ویسٹن، انہوں نے کہا کہ پرائیویسی کی 4 مختلف سٹیجز یا مختلف 4 طرح کی پرائیویسی ایگزسٹ کرتی ہے۔ ایک ہے سالیٹیوڈ، ایک انٹیمیسی، انانیمیٹی اور ریزرو۔ سالیٹیوڈ سے مراد ہے کہ تنہائی، یعنی ہر شخص کا حق ہے کہ وہ جب بھی چاہے وہ تنہا رہے اور اس کی تنہائی میں کوئی مخل نہ ہو۔ ایک شخص اگر تنہائی چاہتا ہے اور نہیں چاہتا کہ وہ سوشلی کانٹیکٹ کیا جائے، لوگ اس کے ساتھ رابطہ رکھیں یا میڈیا اس کی زندگی کے اندر انٹروڈ کرے، تو اس کے اس حق کا احترام کیا جانا ضروری ہے۔ اگر جس وقت ایک شخص کو تنہائی کی ضرورت ہو، اس وقت میڈیا غیر ضروری طور پر ان کی تنہائی کے اندر مخل نہ ہو۔ انٹیمیسی یعنی ہم میں سے ہر شخص کے دنیا میں مختلف تعلقات ہوتے ہیں اور ہم ان رشتوں اور ان تعلقات کے ساتھ آپس میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب ان رشتوں اور تعلقات کے بارے میں ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی اخبار میں، ٹیلی ویژن پہ، ریڈیو پہ خبریں نشر کی جائیں یا ان رشتوں کی نوعیت کے اوپر بات کی جائے یا ہمارے مختلف پرائیویٹ مومنٹس کو آن ایئر کر دیا جائے، نشر کر دیا جائے یا ان کے اوپر لکھا جائے۔ تو انٹیمیسی انسان کے بنیادی حقوق کے اندر شامل ہے پرائیویسی کو انشور کرنے کے لیے۔ اس لیے انٹیمیسی کا خیال رکھنا کہ اس میں صحافیوں کے لیے کیا لیمٹس ہیں، کن مومنٹس کو دکھایا جانا ضروری ہے اور کن مومنٹس کو اگر نہ بھی میڈیا کے اوپر دکھایا جائے، نہ بھی نشر کیا جائے، تو اس کے بغیر بھی خبر ایک اچھا امپیکٹ کریٹ کر سکتی ہے۔ انانیمیٹی سے مراد یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ وہ جانا جائے، پہچانا جائے، اس کی شہرت ہو یا وہ مقبول عام شخصیت بن کے لوگوں کے سامنے زندگی گزارے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ، بیشتر لوگ ایسے ہیں کہ جو پرسکون انداز سے گمنامی میں یا کم تعلقات کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ جس گلی سے گزریں، جہاں سے گزریں، لوگ انہیں پہچانیں، اور بسا اوقات یہ پہچان ان کی زندگیوں میں مسائل پیدا کرتی ہے۔ جب آپ بہت زیادہ ایک مشہور شخصیت بن جاتے ہیں، کوئی سیلیبریٹی بن جاتے ہیں، تو آپ کے رشتے، تعلقات، آپ کی روزمرہ اٹھنا بیٹھنا، میل جول، یہ سب ریکارڈ کیا جا رہا ہوتا ہے، مانیٹر کیا جا رہا ہوتا ہے، جس سے آپ کی روٹین لائف بہرحال بہت حد تک ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اس لیے کسی بھی شخص کی انانیمیٹی کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر اس کی رضا، اس کی مرضی شامل نہیں ہے تو اس کو شہرت نہ دی جائے اور اس کی مرضی کے بغیر ایسا کانٹینٹ نہ کریٹ کیا جائے۔ ریزرو رہنا بھی کسی بھی انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ خود ڈٹرمن کرتا ہے کہ کس تعلق کے ساتھ اسے کتنا فرینک ہونا ہے اور کس تعلق کو کتنی لمٹ کے اندر رکھنا ہے۔ تو ریزرو رہنا یہ بھی پرائیویسی رائٹس کے اندر آتا ہے، اور اگر میڈیا اس چیز کا خیال نہیں رکھتا تو بہرحال صحافتی نہ صرف یہ کہ ضابطہ ہے اخلاق سے ہٹ جاتے ہیں، بلکہ بسا اوقات انہیں بہت ساری قانونی پیچیدگیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم پرائیویسی کی مورل جسٹیفیکیشن کی بات کریں تو اس کی بنیاد انڈیویجول کے فریڈم کے اوپر ہے۔ ہم میں سے ہر شخص آزاد پیدا ہوتا ہے اور اپنی آزادی کو انجوائے کرنا چاہتا ہے، اپنی آزادی کو کھل کے بھرپور انداز میں جینا چاہتا ہے۔ اسی ایک فنڈامنٹل پرنسپل کے اوپر میڈیا کو مد نظر رکھنا ہے کہ اسے رسپیکٹ کرنی ہے اس شخص کی آزادی کی، اور اسے بہرحال انشور کرنا ہے کہ اس سبجیکٹ پہ کانٹینٹ بناتے ہوئے میڈیا کہیں اس کے ذاتی حقوق سلب نہ کر رہا ہو، میڈیا کہیں اس کی زندگی کو مشکل نہ بنا رہا ہو۔
پرسنل ہیپینس بہرحال مینٹین رہنی چاہیے، اور اگر ایک شخص کی پرسنل ہیپینس ڈسٹرب ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، اور انگزائٹی کا وہ شکار ہوتا ہے میڈیا کے کانٹینٹ کی وجہ سے، اور میڈیا اس کی لائف میں اس طرح سے انٹروڈ کر رہا ہے کہ اسے یہ لگتا ہے کہ اب اس کی پرسنل سپیس ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، تو بہرحال صحافت کو یہاں پر ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہسٹری کیا ہے ایتھکس کی۔ اس سے گزشتہ لیکچر میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایتھیکل ڈیبیٹ تبھی شروع ہو گئی تھی جب ایرسٹوٹل نے اپنے ریٹورکس دیے تھے، جس میں ایتھوس، پیتھوس اور لوگوس کی بات کی گئی تھی، اور ایتھوس جو برانچ ہے یہ ڈسکس کرتی ہے کہ سوسائٹی کے اندر کیا ایتھکس ہونے چاہیے اور ان ایتھکس کا کیسے خیال رکھا جانا چاہیے۔ ایتھیکل پریکٹسز کو فروغ دینے کے لیے پھر وارن اینڈ برینڈیز نے 1890 میں ایک آرٹیکل لکھا، دا رائٹ ٹو پرائیویسی، اور اس میں تفصیل کے ساتھ بات کی گئی کہ کسی بھی شخص کو کیا کیا حقوق حاصل ہیں بحیثیت ایک انڈیویجول اپنی سوسائٹی کے اندر اپنی پرائیویسی کو مینٹین کرنے کے لیے، اور اس میں فوٹوگرافی اور نیوز پیپرز کے حوالے سے جتنی وائلیشنز ہوتی ہیں دنیا بھر میں ان پر ایتھیکل کنسرنز ریز کیے گئے اور ان کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ مختلف طرح کی پرائیویسیز کا ذکر کیا گیا، جس میں پرسنل پرائیویسی ہے، فائنینشیل پرائیویسی ہے، میڈیکل پرائیویسی، آرگنائزیشنل پرائیویسی اینڈ پولیٹیکل پرائیویسی ہے۔ پرسنل پرائیویسی سے مراد یہ ہے کہ ہر انڈیویجول دوسرے انڈیویجول سے مختلف ہے اور اس کی اپنی ڈیفینیشن آف پرائیویسی مختلف ہے۔ جس ڈیفینیشن کو وہ فالو کرتا ہے، جس چیز کو وہ پرائیویٹ سمجھتا ہے، اس کا احترام کیا جانا ضروری ہے، اور کسی بھی شخص کو بائی فورس اس بات پر ہم یقین نہیں دلا سکتے، یا کسی بھی شخص کو بائی فورس ہم قائل نہیں کر سکتے کہ کیا چیز ایتھیکل ہے اور کیا ان ایتھیکل چیز ہے۔ اسی طرح فائنینشیل پرائیویسی سے مراد یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی مالی حیثیت، لین دین یا مالی معاملات کے بارے میں دوسرے لوگ نہ جان پائیں، ایسی باتوں کو میڈیا کے اوپر نہ نشر کیا جائے۔ میڈیکل پرائیویسی سے مراد یہ ہے کہ جس طرح ایک ڈاکٹر اور مریض کا تعلق ہوتا ہے، جس میں ڈاکٹر کے ساتھ ایک مکمل اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے مریض کا، اور اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ ڈاکٹر میری بیماری کے بارے میں جان کر یہ انفارمیشن کسی کو نہیں دے گا، اسی طرح میڈیا پر بھی ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر ایک شخص اپنے بیماریوں یا پریشانیوں کو عوام سے چھپانا چاہتا ہے تو ایسی باتوں کو نشر نہ کیا جائے۔ آرگنائزیشنل یعنی کسی بھی ادارے کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں، وہ اپنے انٹرنل میٹرز کو بسا اوقات پبلک نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اس سے پھر انہیں کئی قسم کے مالی نقصانات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، یا معاشی طور پہ یہ چیزیں ان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اس لیے ان باتوں کا احترام بھی بہرحال میڈیا کو مد نظر رکھنا ہے۔ اور پولیٹیکل پرائیویسی سے یہ مراد ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کیا پولیٹیکل تھاٹ رکھتا ہے، کس پولیٹیکل آئیڈیالوجی کا قائل ہے، کسے ووٹ کرنا چاہتا ہے، کون اس کا پسندیدہ لیڈر ہے، یا وہ کسی کے بارے میں کیا جذبات رکھتا ہے، ان ساری باتوں کا حق بھی اس شخص کے پاس ریٹین رہنا چاہیے، اور میڈیا کبھی بھی اس بندے کی مرضی کے بغیر اس پرائیویسی کو انویڈ نہ کرے۔ فزیکل پرائیویسی ایک اور طرح کی پرائیویسی ہے کہ جس میں سے ہر شخص اپنے لیے یہ طے کرتا ہے کہ اس کا کمفرٹ زون کیا ہے۔ کوئی شخص اس کے کتنا قریب آ سکتا ہے، اس سے سلام کرتے ہوئے مصافحہ کرنا ضروری ہے یا بغیر مصافحے کے وہ سلام کرنا چاہتا ہے، وہ کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کر رہا ہے یا نہیں۔ بسا اوقات ہم میں سے بہت سارے لوگ نہیں چاہتے کہ سوتے وقت ان کے کمرے میں کوئی دوسرا شخص بھی سوئے، وہ اکیلے سونے کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں، یا بسا اوقات وہ بہت زیادہ سوشلائز نہیں ہو رہے ہوتے، گیدرنگز میں نہیں جا رہے ہوتے، وہ لوگوں کے ساتھ تعلقات میں ذرا کھنچ کے رہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہر شخص کی اپنی فزیکل پرائیویسی ہے، اور اس کو اس پرائیویسی کو مینٹین کرنے کا بہرحال حق حاصل ہے۔ اس کے علاوہ انفارمیشنل پرائیویسی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جو انٹرنیٹ یا اس سے جڑی ہوئی ڈیوائسز کو استعمال کرتا ہے، اس کا ڈیٹا محفوظ ہونا چاہیے، اور اس کی اجازت کے بنا اس کا ڈیٹا نہ تو یہ پبلک کیا جائے، نہ کسی دوسرے شخص کو یہ ڈیٹا فروخت کیا جائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ویب سائٹس آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ ویب سائٹس آپ سے پہلے ایک اجازت لیتی ہیں، اجازت طلب کرتی ہیں کہ کیا ہم آپ کی بیسک جو انٹرنیٹ کنزمپشن پیٹرنز ہیں، اس کی انفارمیشن کسی تھرڈ پارٹی کو فروخت کر سکتے ہیں یا نہیں فروخت کر سکتے۔ اسی طرح انونیمٹی ہر شخص کا رائٹ ہے، انونیمٹی کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے، کتنا اپنے آپ کو پبلک کرنا چاہتا ہے، اور کتنی پرسکون لائف گزارنا چاہتا ہے، میڈیا سے کتنا دور رہنا چاہتا ہے۔ اگر ایک شخص میڈیا پہ اپیئر نہیں ہونا چاہتا، اپنے بارے میں کومنٹ نہیں دینا چاہتا، میڈیا کے لینس پہ نہیں آنا چاہتا، رائے نہیں دینا چاہتا، تو اس کا بھی احترام کیا جانا بہرحال ضروری ہے۔
پرائیویسی اور ٹیکنالوجی کے تعلق کو سمجھنے کی ضرورت ہے، خصوصاً موجودہ دور جو ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور اس میں اب انفارمیشن ڈیوائسز جو ہیں وہ کمپیوٹنگ ڈیوائسز کے ساتھ جڑ کر ہمارے لیے ایک نیا کمیونیکیشن انٹرفیس بنا چکی ہیں۔ اس انٹرفیس میں ہماری بہت سی پرائیویسی ختم ہونے کا یا ڈسٹرب ہونے کا خدشہ باہر طور ہے، اور یہیں سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف انٹرنیٹ ریلیٹڈ کرائمز یا سائبر کرائمز وجود میں آتے ہیں۔ ایک تو ایتھیکل ڈیبیٹ ہے کہ کتنا کانٹینٹ یا کتنے کنزمپشن پیٹرنز یا ہمارا انٹرنیٹ کے یوزج کے بارے میں جو ڈیٹیلز ہیں، جو انفارمیشن ہے، جو ڈیٹا ہے، یہ تو ہماری مرضی سے لیا جائے یا نہ لیا جائے۔ اس بحث سے ہٹ کے یہ کہ ان ڈیوائسز کا سہارا لے کر بہت سارے لوگ ہماری زندگیوں میں ایسے مسائل پیدا کرتے ہیں کہ جنہیں باضابطہ طور پہ کرائم کی کیٹیگری میں گنا جاتا ہے، اور کمپیوٹر ایڈڈ کرائمز کے ذریعے ہماری زندگیاں مزید مشکل ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ایسے میں اس پرائیویسی اور ٹیکنالوجی کے تعلق کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب سے کمپیوٹرائز ڈیٹا بیسز بنے ہیں، ہمارے لیے ہمارا ڈیٹا مزید سیکیور بنانے کی ضرورت آ گئی ہے۔ مثلاً بینکس میں، ایئر لائنز میں، ہاسپٹلز میں، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ، ہماری پروفائلز پہ، یا بزنسز آرگنائزیشنز میں کہیں بھی ہم جاتے ہیں تو ہمارا ڈیٹا وہاں پہ لیا جاتا ہے، فارمز کی صورت میں یا پولز کی صورت میں لیا جاتا ہے، یا کمپیوٹرز کے اندر وہ ڈیٹا سیکیور کیا جاتا ہے۔ تو ان ڈیٹا بیسز تک رسائی باہر صورت کسی بھی تیسری شخص کی غیر یقینی بنانا ضروری ہے، کیونکہ اتنی ہی زیادہ ولنریبلٹی ہے جتنے بڑے ڈیٹا بیسز ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح کسی تیسرے شخص کو یہ انفارمیشن نہیں پہنچنی چاہیے کہ یہ ڈیٹا کہاں پہ سٹور ہے اور اس کو کیسے ایکسیس کیا جا سکتا ہے۔ ان آتھرائزڈ ایکسیس بڑھتی چلی جا رہی ہے، ڈیٹا مس یوز کے ابیوزز بہت زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور سوشل میڈیا کی پرولیفریشن سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت شدید قسم کے پرائیویسی کنسرنز ریز ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے ان کنسیپٹس کو سمجھنے کی کوشش کی کہ جو پرائیویسی کے زمرے میں آتے ہیں، اور صحافیوں کے لیے ان کو سمجھنا اور ان کو پریکٹس میں لانا بہت ضروری ہے۔ اگلے لیکچر میں یہیں سے کنٹینیو کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔